नए सूबों की बाज़गश्त, मजीद सूबों की तश्कील क्यों है नागुज़ीर। साबिक सदर मोहतरम परवेज़ मुशर्रफ साहब के तज्ज़ियों, तबसरों, आरा, मुशाहिदात और याददाश्तों पर मबनी प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ आमिर ज़िया हाजिर है। नाज़रीन, एक मसला जिसे मुल्की सियासत में बहुत ही हसास और जज्बाती मसला करार दिया जाता है वो है सूबों के तक़सीम की बात करना, या ये कहिए कि नए सूबों के क़याम की बात करना। दुनिया में जितनी जदीद रियासतें हैं वो अपने इंतज़ामी अमूर के लिए अक्सर अपने नए इंतज़ामी यूनिट्स कायम करती रहती हैं, उसकी सरहदों में तब्दीलियाँ करती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस मसले पर बात करना भी मुश्किल है। उसमें एक तरफ तो हम देखते हैं कि कुछ कौम परस्त गिरोह जो हैं वो सामने आ जाते हैं, बल्कि जो बड़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी ये चीज़ या ये बहस जो है वो समझ में नहीं आती और उसकी वो बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ बात करती हैं, और ज़ाहिर है कि उनके इस निज़ाम से मफादात जुड़े हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के जिसके कई शहर, कराची को ले लें, लाहौर को ले लें, उसके अलावा सूबे जो हैं वो कई ममालिक से ज़्यादा बड़े हैं, वहाँ पर अवाम की फलाह बहबूद के लिए, इख्तियारात की तक़सीम के लिए नए सूबों के क़याम की ज़रूरत है या नहीं। हाँ, आज हम इसी अहम तरीन मौजू पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब से। मुशर्रफ साहब, आपने कई मरतबा लिखा, कई मरतबा आपने इस पर बात की, और आपने कहा कि एक चीज़ जो आपको खटकती है दिल में वो ये कि जब आपके पास इख्तियारात थे और आपका दौर हुकूमत था, आपने नए सूबे नहीं बनाए पाकिस्तान में। तो आप क्यों समझते हैं, सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए नए सूबे बनाना ज़रूरी क्यों है? जी जी, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, किसी भी मुल्क के लिए अरेंजमेंट गवर्नेंस की ऐसी होनी चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन जितनी हो सके उतनी अच्छी होती है। दूसरी चीज पाकिस्तान के लिए इसलिए जरूरी है कि यहाँ डिमांड्स हैं पाकिस्तान में, और जैसे आपने कहा प्रॉब्लम दो हैं। एक तो प्रॉब्लम पंजाब का है कि पंजाब बहुत बड़ा है, अकेला पंजाब बाकी सब सूबों को मिलाकर भी कर लें तो पंजाब बड़ा है। उसकी वजह से ये जो सूबे हैं, छोटे सूबे, ये क्रिविंग करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, पंजाब के खिलाफ खामा में। आर्मी है तो कह देंगे पंजाबी आर्मी है, ये है वो है, जो कि नहीं है, सही बात नहीं है। तो खामा में पंजाब के खिलाफ एक तमाम सूबों ने एक महाज खड़ा हुआ होता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ इशू लोग जो देख रहे हैं उसको एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि हमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि गवर्नेंस कैसे अच्छी चलेगी। यहाँ 4 सूबे जहाँ हैं इतने बड़े बड़े और पावरफुल, तो सेंटर जो है ना वो वीक हो जाता है। सेंटर फेडरेशन वीक होता है, सेंटर, उस सेंटर को पावरफुल होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, और सूबों को एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर होना चाहिए। ये अगर आप सब करना चाहते हैं जब ही होंगे जब सूबे ज्यादा होंगे, और हर मुल्क करता है, कोई अजूबा नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जो सेंसिटिविटीज हैं प्रोविंसेस की, सूबों की, उनको मद्देनजर रखते हुए हमें सूबे बनाने चाहिए। और इसके लिए एक थिंक टैंक बनेगा जो बताएगा कि 15 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली। अच्छा, मुझे ये बताइए मुशर्रफ साहब कि जब आपके पास तमाम तर इख्तियारात थे, आपका दौर हुकूमत था, पाकिस्तान के हक में यही बात है, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आपके पास इख्तियारात थे और आपके पास पूरी मतलब है हुकूमत थी, तो उस वक्त किन वजूहात की बिना पर आप सूबों की ज़रूरत को महसूस करते हुए भी नहीं बना सके नए सूबे? हाँ, बात यह है आमिर कि 99 में आए, हमने काम शुरू किया पाकिस्तान। सबसे पहले तो पाकिस्तान की बहुत इकोनॉमी और कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लोग बहुत बुरे हाल में थे, बदहाल, फेल्ड स्टेट, डिफॉल्टेड स्टेट हम करार दिए जाने वाले थे। हमने उससे निपटना था, और उससे निपटने के लिए बहुत सी चीजें करनी थी जो बड़े बहुत लोगों में बिदगी हुई पाकिस्तान के अंदर। तो उसके अलावा फिर 9/11 बीच में आ गया, 9/11 आया बीच में, तो हमारी अटेंशन ही कोई एक तरफ हो गई। तो उसके अंदर हम ये भी एक घुसा देते जो बहुत सेंसिटिव है, ये सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है, देयर इज नो डाउट। हमें मालूम है
یہ کتنے سینسٹیو ہے, یہ سندھ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت سینسٹیو ہے, یہ سرائی کی پوائنٹ آف ویو سے بہت سینسٹیو ہے, یہ ہزارہ پوائنٹ آف ویو سے سینسٹیو ہے, یہ فاٹا پوائنٹ آف ویو سے سینسٹیو ہے. لیکن دیکھیں جو ملک یہ سینسٹیو چیزوں کو ہینڈل نہیں کرتے ہیں, اس کو آگے آ کر پکڑتے نہیں ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا انگلش میں کیچنگ دا بل بائی دا ہارن, تو ہم آگے نہیں جا سکتے. میرے زمانے میں صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنا چاہیے تھا, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, لیکن اتنا زیادہ کام ہو رہا تھا کہ میں نے کہا یہ وہ ڈونٹ راک دا بوٹ سو مچ دیٹ وہ کشتی الٹ جائے. ہاں کہ ظاہر پھر سنو بال افیکٹ بھی ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب آج کے تناظر میں ہم بات کریں کہ چھوٹے قوم پرست گروہ ہوں, وہ میں نے جیسے کہا کہ جو آپ کی مرکزی دھارے کی اکثر سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہوں, وہ بہت ہی مقدس گائے سمجھتی ہیں کہ جی صوبوں کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے, صوبوں کی سرحدوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. اچھا ایسے میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ قوتیں ہیں پاکستان میں جو سمجھتی ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے, تو اس متنازع چیز پر عمل درآمد کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو ایک کہتے ہیں نا لینڈ مائن سے گزرنا ہے, بارودی سرنگوں بھری میدان سے گزرنا ہے, کیسے اس منصوبے پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں پورا اس کی سینسٹیوٹی, اس کی بہت سینسٹیوٹی ہے. اب اس میں اگر یہ انٹرم گورنمنٹ کوئی ہوتی ہے جو امپاورڈ ہے ایمینڈ کرے کانسٹیٹیوشن اور ایکشن لے سکے, اور اس کو سپریم کورٹ اور آرمی کی بیکنگ ہوتی ہے, اس کی طاقت ان سے ملتی ہے اسے, تو وہ کریں, ڈرے بغیر کریں, بے دھڑک ہو کر کریں, اور اس میں ایتھنک کو خیال رکھتے ہوئے کریں. یہ ایتھنک ڈویژن نہیں ہونی چاہیے, اس سے تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے. یہ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہونے چاہیے. وہ اس کے کافی حل ہیں جس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک اگر موضوع قسم کا تھنک ٹینک ہوگا جو ہم نے نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو اپنے زمانے میں بنایا ہوا تھا, وہ اگر ایک تھنک ٹینک بنا کر سوچیں گے اس کے اوپر, تو آئی ایم شیور کوئی ایسا فارمولا نکلے گا جس میں تمام ملک کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا. اس میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ پنجاب کی ڈویژن, پنجاب کو ڈیوائیڈ کرنا, پنجاب جبکہ آل پاورفل ہے, کیا وہ یہ الاؤ کریں گے کہ ہم ڈیوائیڈ ہو کر وہ چھوٹے حصوں میں ہو جائیں؟ لیکن پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں یہ ضرور ہے کہ اس کو ایڈمنسٹریٹیولی بہت اچھا چلے گا. یہ 15-20 صوبے ہوں گے, وہ ایک پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے, پروونس کا چیف منسٹر وہ 35-40 ڈسٹرکٹ سے ڈیل کر رہا ہے. وہ اتنے اچھی وہ آرمی کا ہوتا ہے آرٹیکولیشن کمانڈ, وہ نہیں ہے. اگر آپ صوبے چھوٹے بنا دیں گے جو چھوٹے ایریا کو ڈیل کر رہے ہوں گے, وہ ایڈمنسٹریٹیولی بہت افیکٹو ہوگی وہ گورننس, اور پھر سینٹر مضبوط ہو جائے گی. تو یہ بہت اس کے فائدے ہیں. فائدے یقیناً ہیں. آپ اس رویے کو کیا کہیں گے مشرف صاحب کہ جس میں بعض قوتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جی اس چیز کو تو بالکل چھیڑنا ہی نہیں چاہیے, اور اس پر ان کا اتنا منفی رویہ ہو جاتے ہیں, تو اس منفی رویے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی وہ صوبائی عصبیت بہت مضبوط ہے, یا ان کے مفادات بہت بڑے ہیں اس فریم ورک میں رہتے ہوئے, اس نظام میں رہتے ہوئے؟ کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ یہ مطلب سب وہ ایتھنک پرسنل ایتھنک ایشوز پہ ڈیوائڈ. اب جیسے سندھ کو لے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی ایک الگ صوبہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایسا کریں کہ یہ ایتھنک شکایت جو ہے سندھ کی وہ نہ ہو, بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ سندھ کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جائے انٹو مور پروونسز. ایسے ہی پنجاب ہے, جیسے میں نے کہا کہ پنجاب کو توڑنا پڑے گا تو کتنے حصوں میں ٹوٹے گا وہ. آپ فرنٹیئر میں آ جائیں تو ہزارہ وہ بڑی سینسٹیوٹی ہے کہ جی ہزارہ الگ سے وہ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں, جبکہ ہزارہ کے لوگ تو شور ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی سرائکی جو ہے ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ پہلے تو ہوتا بھی نہیں تھا یہ پنجاب کا حصہ, اب یہ بعد میں پنجاب کا حصہ بنا ہے. تو اس کو ڈیوائیڈ کرنا, اس کو نکالنا, یہ ساری سینسٹیو ایشوز ہیں جس کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جیسے کالا باغ ڈیم ہے, اس کے فائدے کتنے ہیں, لیکن آپ بنا نہیں سک رہے. لوگ پولیٹیسائز کر کے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اسے خواہ میں. پاکستان میں ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے, خواہ میں نیشنل انٹرسٹ نہیں دیکھتے ہیں, ایتھنک انٹرسٹ دیکھیں گے, پولیٹیکل انٹرسٹ دیکھیں گے سارے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ لسانی بنیادوں پہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے, اور بہت جو سینسیبل لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونا چاہیے, انتظامی بنیادوں پر ہونا چاہیے. مجھے ایک تجویز ڈاکٹر طاہر القادری کی, میں مینیفیسٹو پڑھ رہا تھا, ان سے بات بھی ایک مرتبہ ہوئی,
تو انہوں نے کہا بھائی بہت آسان حل ہے, جتنے ڈویژن ہیں اس ملک میں اتنے صوبے ہو جائیں, تو اس میں کوئی ڈسپیوٹ بھی نہیں ہوگی, اور وہ جو طاقت کے ارتکاز ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, لوگوں کو انصاف بھی اپنے گھر کے قریب ملے گا, لوگوں کے اختیارات بھی نیچے تک چلے جائیں گے. آپ کی کیا رائے ہے اگر اس طرح کی کوئی تجویز ہو, کیا یہ قابل عمل ہے؟ بالکل ہے, بالکل. یہ مطلب یہ ون آف دا سولوشن ہے. میں اس لیے کہتا ہوں دیکھیں ایک آدمی سے سولوشن نہیں ملتا ہے کہ میں بیٹھے ہوئے آپ بتا دوں گا, نہیں وہ نہیں ہوتا رہتا ہے. یہ کمیشن, یہ آپ دیکھیں کمشنرز نہیں, اس کو نہ کریں آپ جیوگرافک ذرا ڈویژن دیکھیں, جیوگرافک اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس دیکھیں, ان کو کمبائن کر کے تو ایک تھنک ٹینک بیٹھے سوچ سمجھ کے ایک سولوشن ضرور ہے کہ سارے جتنے بھی کمشنرز ان کو آپ وہ بنا دیں آپ پروونسز, لیکن لیٹ ایک تھنک ٹینک کو ہونے دیں اور وہ سولوشن پیش کریں. اسی حوالے سے میرے خیال میں پیش کریں, اس پہ پھر سوچ بچار کر کے ایک نیشنل ڈیبیٹ آپ جیسے کر رہے ہیں اسی طریقے سے ٹی وی کے اوپر ہو اور پھر آگے چلیں. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لسانیت کا, صوبائی عصبیت کا. اگر اس طرح سے نئے صوبے بنتے ہیں, انتظامی یونٹ بنتے ہیں نئے, تو اس سے یہ جو ہمارے یہاں ایک کہتے ہیں نا کچھ دہائیوں پہ پھیلی ہوئی نہیں صدیوں پرانی عصبیتیں ہیں, اس کو کم کرنے میں, ختم کرنے میں مدد ملے گی. جو ریاست ہوگی زیادہ کوہیسو ہو جائے گی, زیادہ متحد ہو جائے گی. یہ اس کے بھی ثمرات ہوں گے جہاں پہ گڈ گورننس ہوگا, اچھی نظامت ہوگی, اختیارات کی تقسیم ہوگی. جی بالکل بالکل ایبسولوٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں جب زیادہ ڈسٹرکٹ ہوں, زیادہ پروونسز ہوں گے, چاہے وہ ڈویژنز کو کریں یا جو بھی کریں آپ, تو اس میں ڈائریکٹ جب ان کی فنڈنگ ہو رہی ہوگی تو فنڈز کی یوٹیلائزیشن بہت بہتر ہوگی, اور لوگوں کی جو اس ایریا کی ڈیولپمنٹ, اس ایریا کے عوام کی خوشحالی وہ زیادہ ہوگی. بہت زیادہ آپ ان کو آٹونومی بھی دے سکیں گے, وہ کر سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سینٹر پاورفل ہوگا کیونکہ سینٹر اسٹرانگ ہو جائے گا پروونسز جب چھوٹے ہوں گے, اور وہ ہونا چاہیے. اس وقت سینٹر بالکل اسٹرانگ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر پروونس اپنا, اب سندھ جو ہے وہ اپنا چل رہا ہے, کوئی سینٹر سے پوچھے بغیر وہ اپنے ہی لائن پہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہر پروونس جو ہے ایک اخبل بندوبست پہ چل رہا ہے کیونکہ 18th امینڈمنٹ نے ان کو اتنا پاور دے دیا ہے. تو یہ بہت غلط ہے, یہ پاکستان پوائنٹ آف ویو سے اچھا بالکل نہیں ہے, اور اسے ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. یہ جو آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی, اس میں جو بہت سارے اس کے جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے حتیٰ کہ تعلیمی نظام کو بھی اس طرح کر دیا کہ ہر صوبہ اپنا تعلیمی نظام بنائے گا اور ہر صوبے کے اپنے ہیرو ہوں گے, ہر صوبہ جو ہے وہ جو ریاست میں کوہیسو چیز ہونی چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے, آئیڈیالوجی کا اتحاد, نظریے کا اتحاد, وہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے. تو کچھ چیزوں کو یقیناً سینٹر کے پاس ہونا چاہیے, جیسے کہ تعلیم اس پہ ایک بنیادی چیز ہے. جی ہم نے یہ تو ہمارے زمانے میں جب میں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائی تھی, لوکل گورنمنٹ سسٹم برائج کر کے, تو ہم نے سوچا تعلیم کا کہ پرائمری سیکنڈری لیول یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چلائے گی, ٹوٹلی انڈر دیئر کنٹرول. کوئی پوری پوسٹنگ ٹیچرز کا, اسکولز میں اٹینڈنس, یہ وہ سب وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ناظم چلائے گا. ناظم ول بی ان چارج. کالج ایجوکیشن جو ہے وہ پروونس چلائے گی کالج, اور یونیورسٹی جو ہے وہ ایجوکیشن کمیشن دیکھے گی, اور وہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا. یہ ڈویژن آف ریسپانسبلٹیز ہو گئی تھی, سب اپنا اپنا دیکھ بھال کر رہے تھے, اور ایجوکیشن بہت ہمارے اچھی چل رہی تھی. اچھا یہ فرمائیے گا, اس وقت جو موجودہ نظام ہے کہ 4 صوبے ہیں یا 5 صوبے ہیں, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صوبہ, جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا شروع میں پروگرام میں, کہ جی اس میں ایک صوبہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مرکز میں کون حکومت بنائے گا. اچھا یہ خود ایک بنیادی تضاد پیدا کر دیتا ہے پاکستان میں, اور ایک اس کے جو کہتے ہیں نا کہ وحدت کے لیے ایک چیز جو ہے اچھی نہیں ہے. آپ کے خیال میں اگر نئے صوبے قائم ہوتے ہیں تو یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ جی ایک صوبے میں آپ کو الیکشن جیتنا ہے خالی, اور آپ کو یہ پرواہ نہیں کرنی کہ جی باقی پاکستان کیا کہتا ہے, تو یہ چیز بھی کب ہوگی, ختم ہوگی. جی بالکل بالکل ایبسولوٹلی یہ بات صحیح ہے, اور اسی وجہ سے تو وہ چھوٹے صوبے جو ہیں وہ کریبنگ کرتے ہیں بڑے صوبے کے خلاف, پنجاب کے خلاف. یہی باتیں ہیں جس میں مطلب وہ ٹوٹل گورننس جو ہے, آپ پنجاب میں جیت جائیں تو آپ پورے پاکستان کے اوپر گورننس کر رہے ہیں. تو اس میں پھر ویسٹ لوگ وہی سیکٹیرین کہہ رہا ہوں, ایتھنک انٹرسٹ آ جاتے ہیں کہ جی پنجابی جو ہے وہ گورن کر رہا ہے, رول کر رہا ہے پاکستان کو.
جو بالکل اچھے صحیح نہیں ہے لیکن اچھا بھی نہیں ہے یہ بات کہ یہ دوسرے صوبے یہ کہہ رہے ہوں، اور جو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر ہم اس کو نہیں سن رہے ہیں تو ہم میرے خیال میں ہم آسٹرچ کی طرح بہیو کر رہے ہیں، منہ اندر ڈالا ہوا ہے سینڈ کے اندر. دیکھیں یہ حقائق ہیں، درست. ان حقائق کو اصل میں پاکستان میں انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھنا نہیں چاہتی ہے، حقائق کو سننا نہیں چاہتی ہے، دیکھنا نہیں چاہتی ہے، کیونکہ پرابلمز ہیں تو اس کو الٹا کچھ تو اس کو بڑھا ہی رہے ہوتے ہیں اس کو. تو یہ کب تک یہ چلے گا؟ تو گورنمنٹ اگر اسٹرانگ ہوگی، سینٹر اسٹرانگ ہوگا، گورننس بہت اچھی چلے گی. مشرف صاحب میں ذرا سا فتح کلامی کرنے کی جسارت کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر ہمیں لینا ہے ناظرین ایک وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو دو اور بہت ہی اہم میرے خیال میں تھیمز ہیں، سوالات ہیں جو ہمیں مشرف صاحب سے کرنے. نمبر ایک کہ جناب یہ جو آج کل بحث چل رہی ہے فاٹا کے حوالے سے کہ فاٹا کو کیا خیبر پختونخوا میں شامل ہونا چاہیے، کچھ اس پر بات کریں گے. اور ہم بات کریں گے لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ کہ جس کے اختیارات جو ہیں سلب کر لیے گئے، ختم کر دیے گئے، لیکن وقفے کے بعد. بلدیاتی حکومتوں کا عروج و زوال، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، ایک خواب. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام سب سے پہلے پاکستان وذ پریزیڈنٹ پرویز مشرف. سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے تجزیوں، تبصروں، آراء، مشاہدات پر مبنی پروگرام سب سے پہلے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کی کیوں ضرورت ہے، کس طرح سے اس سے عوام کو فائدہ ہوگا، کس طرح سے کہتے ہیں گورننس اس سے بہتر ہوگی. مشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آج کل بہت ایک بحث چل رہی ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا جائے. ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ فاٹا کو الگ صوبے کا درجہ دیا جائے. آپ کیا کہیں گے؟ پہلی چیز تو ہے یہ ہمیں پیس میل نہیں کرنا چاہیے. اب فاٹا کو ہم حل کریں اور باقی جو ہیں جو میں بتاتے رہے، ہم جو ابھی ڈسکس کر رہے تھے ان کو چھوڑ دیں. جب کرنا ہے ہاتھ ڈالنا ہے اس میں تو ایک ہی دفعہ ہاتھ ڈالیں اور بڑے طریقے سے ڈالیں. پورے پاکستان میں پروونسز نئے بنا دیں. نہ اب فاٹا کا جہاں سے تعلق ہے، دیکھیں پنجاب فرنٹیئر کی اگر جغرافی دیکھیں آپ، یہ بہت ہی لمبوترا سا پروونس ہے. ادھر سے چل رہا ہے یہ چائنا کے بارڈر سے، چترال سے، اور نیچے زوب تک جاتا ہے بلوچستان میں، لمبا سا. فاٹا کو اگر آپ لیتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں فاٹا پروونس ہو جانا چاہیے فاٹا، وہ تو بالکل امپریکٹیکل ہوگا. آپ اس کا لے کے بجوڑ ایجنسی سے شروع ہوتی ہے یہ، اور 7 ایجنسیز نیچے ساؤتھ وزیرستان تک جا رہے ہیں. بجوڑ ہے، مومند ہے، خیبر، کرم ایجنسی، اورکزئی ایجنسی، پھر نارتھ وزیرستان، ساؤتھ، پھر لمبا بالکل ساتھ افغانستان بارڈر کے ساتھ چل رہا ہے. ان میں ایفیلیشن کوئی نہیں ہے ایک ایسا ایک نیا پروونس آپ ایک اور قسم کا جن کا تعلق ساؤتھ وزیرستان کا بجوڑ سے کوئی خاص نہیں ہے. تو لیٹس ہمیں پریکٹیکل چیزیں دیکھنی ہے تو تمام پروونسز نئے بنے اور ایک ہی دفعہ ہم کریں اس سلسلے کو ایگزامن کر کے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اتنا بڑا ایک مہم ہوگی نئے صوبوں کا قیام، آپ کے خیال میں اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں کون سی قوتیں ہیں جو اس کے حق میں ہیں، اور کیا ان کو کوئی کسی قسم کا اتحاد، کوئی انڈرسٹینڈنگ بنانی چاہیے؟ آپ نے کوئی سوچا ہے اس کے بارے میں، کوئی آئیڈینٹیفائی کیا ایسی قوتوں کو، یا جو قوتیں اس کے مخالف بھی ہیں ان سے رابطہ ہو، بات ہو؟ جی نہیں، میں نے نہیں کیا ہے. جیسے میں نے کہا مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ کرنا چاہیے تھا. جیسے ہم ایون کالاباغ ڈیم کے پیچھے میں لگا تھا اور میں سندھ میں جا کر میں اس کے اوپر لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا. بہت سے جو لوگ اپوز کر رہے تھے ان سے میں نے بات چیت کی ہے. تو اس کی بات ہونی چاہیے تھی، صوبوں کی بات، جو میں نے نہیں کی ہے. نہ اس کو بالکل نیشنل ڈیبیٹ تو ضرور ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے تو اس کو نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ ہو. اور یہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو آپ کر رہے ہیں یہ بالکل کھل کے ہونی چاہیے یہ ڈیبیٹ. اور انٹلیکچوئل جو پڑھے لکھے نوٹیبلز ہیں وہ آئیں اور اس کے اوپر بات چیت کریں. اور جو لوگ اس کے خلاف ہوں گے ان کے ڈیفینیٹلی وہ، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ ایتھنیسٹی دیکھ رہے ہیں، ایتھنک بیسس پہ اس کے خلاف بولتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے. تو یہ جب تک کہ ہم یہ ایتھنیسٹی سے باہر ہو کر
نیشنل لیول کی سب سے پہلے پاکستان نہیں کریں گے تو ہم کسی چیز کا حل نہیں ڈھونڈ سکیں گے. درست. یقیناً اپنی وہ کہتے ہیں نا چھوٹی جو لسانی ایفیلیشنز ہیں اس سے بڑا ہو کر سوچنا ہوگا اور پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. مشرف صاحب ایک اور موضوع کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی اجازت سے. آپ کے دور حکومت کی جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی, بہت بڑی کامیابی تھی, جس کو بہت لوگ یاد بھی کرتے ہیں, وہ ہے ایک با اختیار لوکل گورنمنٹ کا قیام. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جب حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد پھر جو جمہوری دور شروع ہوا تو اس میں سب سے پہلے جس چیز کا گلا گھونٹا گیا وہ لوکل باڈیز تھیں, اور وہ با اختیار لوکل باڈیز کو جناب بالکل بے اختیار بنا دیا گیا. پہلے تو ختم کر دیا گیا, کوشش کی گئی کہ نئے الیکشن نہ ہونا پنجاب میں نہ سندھ میں, اور اس کے بعد پھر کورٹ کی انٹرونشن سے ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات ہوتے ہیں لیکن انتخابات کے بعد ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے مشرف صاحب کہ جو ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, PMLN اور دیگر جماعتیں, کیوں خلاف ہیں وہ ایک مضبوط مقامی حکومتوں کے؟ جی بالکل پرسنل انٹرسٹ ایم این ایز ایم پی ایز کا انٹرسٹ. یہ زیادہ تر ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں انہیں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹس میں ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے ڈسٹرکٹس میں کہیں بھی اپنے علاقوں میں, ادھر اس کی فنڈنگ ہوتی ہے, بہت اربوں روپے ہوتے ہیں, اس میں ان کا ہاتھ ہونا چاہیے اور کوئی اور. ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے ناظم کو بااختیار جو کیا کہہ رہے ہیں آپ, ہم نے اس کو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی, پولیٹیکل اتھارٹی اور سب سے امپورٹنٹ فائنینشیل اتھارٹی, فائنینشیل فائنانس ایوارڈ ہم نے مقرر کیا. وہ وہاں سے ڈائریکٹ ان کے پاس ہر ڈسٹرکٹ کو پیسے چلے جاتے تھے, ارریسپیکٹو کہ وہ میرے سپورٹر ہیں یا نہیں ہیں, وہ پاکستان کا ڈسٹرکٹ ہے, اسے پیسے ملے گا, تو سب کو ڈائریکٹ چلے جاتے تھے پیسے. اور اب دیکھیں کتنی ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی ہوگی, جبکہ وہ پیسے جو نیشنل کٹی تو ایک ہی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ پروونشل ہیڈ کوارٹر میں چیف منسٹر 35-40 ڈسٹرکٹس کو ہینڈل کرتا ہے اور ان میں پولیٹیسائز ہوتی ہے. ظاہر ہے جو ڈسٹرکٹ میں وہ ہارے میں ہوں ان کو وہ پیسے کچھ نہیں دیتے ہیں, وہ روتے رہتے ہیں. جو ان کے فیور کے ہیں ان کو خوب دبا کر پیسے دیتے ہیں. تو یہ کیسے, یہ نظام اسی لیے تو چلتا نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں جب وہ ہم نے ڈی سینٹرلائز کیا تو وہی پیسہ جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے PSG پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر, وہ ڈائریکٹلی 110 ڈسٹرکٹس کو چلے جاتے تھے. 110 پہلے 4 پروونسز کو جا رہے ہیں, وہ 4 ہینڈل کر رہے ہیں پورے. وہ پیسے بھی خرچ بھی نہیں ہوتے تھے سال میں, اینڈ آف دی ایئر میں ایسے ہی بلز بنا کر خانہ پوری کر کے وہ پیسوں کو ادھر ادھر ہو جاتے تھے وہ سارے. اب جب آپ 110 لوگوں کو وہ پیسے بانٹیں گے, ظاہر ہے وہ اس کی استعمال بہت ایفیشنٹ بھی ہوگی, اور کیونکہ لوگوں عوام کے قریب ہوگی وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, وہ دیکھ سکیں گے اور وہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے ناظم کو. اچھا, اس میں بہت بہتر ہے وہ سسٹم, بہت یقیناً بہت بہتر ہے. انہوں نے وہ کیونکہ اپنا انٹرسٹ کی جو ڈیولپمنٹ میں ان کا ہونا چاہیے اسے, اور وہ ناظم کا نہیں ہونا چاہیے, وہ خود کرتے ہیں, خود لے لیا انہوں نے واپس اور ناظم کو چھوڑ دی, زیرو ہو گیا ناظم. اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایک بہت بحث ہے نا یہاں پر کہ جی اختیارات مرکز سے صوبوں میں آئیں, تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پروونشل کمیشن ہوگا, فائنانس کمیشن تو ڈسٹرکٹ میں بھی آئیں گے, اور وہ ڈسٹرکٹ میں آنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ وہیں پہ جو فیڈریشن پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی فیڈریشن اختیارات کو روک لیتے ہیں, تو وہی کام صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں. تو کیا صوبائی حکومتوں کا آئینی رول یہ ہے کہ وہ سڑک بنوائے, یا وہ جو ہے بلدیاتی نظام کو چلائے جیسے کہ ہمارے یہاں چلایا جا رہا ہے سندھ میں, پنجاب میں, یا ان کا مینڈیٹ جو ہے آئینی طور پہ کچھ اور ہوگا, اور جب آئین پہ عمل ہوگا تو یہ جو بحث ہے ختم ہو جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں آئین پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اس وقت؟ ہاں بالکل, ایبسولوٹلی. دیکھیں جی ہر سسٹم, یعنی آپ ایجوکیشن لے لیں, ہیلتھ لے لیں, جو امپورٹنٹ ہے. ہیلتھ میں ایک پرائمری ہیلتھ کیئر ہے جو بیسک ہیلتھ یونٹ, وہ رورل ہیلتھ سینٹرز. اب وہ کیا پروونس دیکھے وہاں وہ جو ہیلتھ منسٹر دیکھ رہا ہے وہاں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوگا, وہ زیادہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہوگا. وہ انشور کرے گا کہ وہاں ڈاکٹر ہیں, وہاں اکوپمنٹ ہے اور پنکچویلٹی ہے, کچھ چل رہی ہے ایفیشنٹلی. ایسی سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہے, وہاں وہ بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, تحصیل ہاسپٹل, وہ ناظم دیکھے گا. پروونس کیسے, وہ 36 ڈسٹرکٹس کو وہ دیکھ رہا ہے,
آپ ایجوکیشن لے لیں, وہی پرائمری سیکنڈری اسکول, کہاں وہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ ٹیچر ہے, وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہے, وہ ٹیچر ہی کوئی نہیں ہے, گوسٹ اسکولز ہیں. وہ ناظم جو ہے وہ کنٹرول کرے گا. یہاں تک کہ میں بتاؤں آپ کو, ہم نے واٹر اسکیم لگائے, ہم نے سوچا کہ پیور واٹر دیا جائے پینے کا, کیونکہ صحت پہ 61% آف ڈیزیز ان پاکستان از واٹر بورن. تو ہم نے سوچا ایک فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں, اور ہم نے سوچا تھا کہ ہر یونین کاؤنسل لیول پہ 6000 تقریباً فلٹریشن پلانٹ لگاتے ہیں ہم, اور ہم نے کوئی 8-10 ارب روپے ایلوکیٹ کیے تھے یہ فلٹریشن پلانٹس کے. وہ تو اب فلٹریشن پلانٹس تو لگیں گے, اب اس کو چلانے کے لیے اس کا فلٹر جو ہے وہ 6-8 مہینے بعد تبدیل ہونا ہوتا ہے. کون کرے گا؟ وہ ہیلتھ منسٹر صاحب آ کر کریں گے وہاں سے, وہ دیکھ رہے ہیں کیا؟ ڈسٹرکٹ کا ناظم ہے وہ, تحصیل ناظم ہے, یونین ناظم ہے, یہ کریں گے. ان کے نیچے ہوں گے وہ, تو وہ کریں گے, اور ان کے پاس پیسے بھی ہم دے رہے ہیں ڈائریکٹ, تو ان کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ فلٹریشن پلانٹ ٹھیک طریقے سے چلائیں. یہ تو میں ایک مثال میں 1000 مثالیں دے سکتا ہوں. ایجوکیشن, ہیلتھ, ہر چیز میں جب آپ ڈی سینٹرلائز کر کے کریں گے تو ایفیشنسی بڑھے گی. آپ کنٹرول کریں. اچھا, ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتائیے ہوتی ہے کہ آپ ڈی سینٹرلائز کریں, اتھارٹی اور اوورسی کریں. اچھا, مختصراً اگر آپ بتا سکیں ہماری ناظرین کے لیے کہ جو دنیا میں بڑے شہر ہیں, چاہے نیو یارک ہو, لندن ہو, چاہے ٹوکیو ہو, دلی ہو, وہاں پر جو ایک مضبوط کہتے ہیں نا کہ لوکل گورنمنٹ کا ہونا کتنا ضروری ہے ان شہروں کی ترقی کے لیے, ان شہروں کو مینج کرنے کے لیے. ہمارے یہاں بالکل اس کا الٹ ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کیا جدید جمہوریت کے کیا تقاضے ہیں. بالکل یہی بات ہے جو ہو رہی ہیں, یہی ہیں. اب دیکھیں لنڈن کے میئر کو دیکھیں, وہ ابھی پاکستانی ایک صاحب لگے جو ہیں, بہت اچھا. اب اتنی اس میں پاور ہے ان کے پاس. نیو یارک میئر, کوئی مجال ہے کوئی انٹرفیئر کرے اس کے اندر؟ نیو یارک میں اس نے اپنا وہ سارا کچھ کر رہا تھا, اور ایفیشنٹلی ظاہر ہے, اور ڈیلیور کرے گا کیونکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. بھائی نیو یارک میں وہیں بیٹھے میں ہیں. کو سمجھیں آپ, اگر واشنگٹن سے کنٹرول ہو رہا ہو وہ کیسے ہوگا؟ نہیں چلتا ہے. تو اس لیے یہ جو ڈیسنٹ جتنا زیادہ دیکھیں کمانڈ اور لیڈرشپ کی اور ایڈمنسٹریشن کی جو ہم نے سیکھی, میں نے 40 سال یہی کیا فوج میں, بیسٹ وے آف ڈوئنگ اٹ از ڈی سینٹرلائز کر دو اور اوور سی کرو, اوور واچ کرو. یہ طریقہ ہے کمانڈ کا اور لیڈرشپ کا, نہ کہ اپنے پاس رکھو اور پاگلوں کی طرح 40 جگہوں میں بھاگتے پھرو اور کچھ نہ ہینڈل کر سکو. یہ لوگ یہ کرتے ہیں, اور یہ کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پیسے کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. سارا معاملہ فائنانسز کا ہے. پیسے کو کنٹرول میں, تجوری کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. آئیں یہ ڈسٹرکٹ والے بھیک مانگے ان سے کہ بھائی ہمیں دینا, ہم نے ایک وہ پانی کا اسکیم لگانی ہے, فارم ٹو مارکیٹ روڈ لگانا ہے. کیا فارم ٹو مارکیٹ روڈ لگانا ہے؟ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے. یہ مجھے بتائیے, آپ سے کیوں پوچھیں؟ یہ جو رویہ ہے, پیسے دے دیں اسے, پہلے ہی پیسے اس کے پاس اتنے ہوں. سو ڈسٹرکٹ لیول کی بہت سی چیزیں. اور دوسرے ایک اور چیز عامر, میں ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں. یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, ہیلتھ, ایجوکیشن وغیرہ, امیجن کریں کہ یہ اسکول ہیں, ٹیچرز اس میں پوسٹ ہونے ہیں وغیرہ, یہ ادھر سینٹر میں وہ پروونشل ہیڈ کوارٹر سے کنٹرول ہوئے ہوتے ہیں. جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے, ہیلتھ آفیسر ہے, وہ ناظم کے نیچے آنے چاہیے. اس کو ناظم ان کو کنٹرول کرے گا اور بالکل وہ ایفیشنٹلی چلے گا, بجائے اس کے کہ وہ ڈسٹرکٹ وہ پروونشل ہیڈ کوارٹر سے چیف منسٹر کنٹرول کر رہا ہو, یا اس کا ریپرزینٹیٹو ہیلتھ منسٹر جو ادھر ہی پروونشل ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا ہے وہ کنٹرول کر رہا ہو. یہ تو سسٹم ہی, مطلب یہ وی گو اگینسٹ اینی ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن کے ہم سراسر اگینسٹ چل رہے ہیں. میں پھر وہی غالباً دوسرے الفاظ میں وہی سوال دہراؤں گا کہ جو ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون فرض کریں ہو گئی, پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی, ان کا یہ جو ہم بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کے دعوے دار ہونے کی بات کرتے ہیں, تو لوکل گورنمنٹ تو ایک پلر ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت کا, جدید جمہوریت کا اہم ترین ستون ہے. تو یہ ان کے جو جمہوریت سے کمٹمنٹ کے دعوے ہیں اس کو ایکسپوز نہیں کرتا. اور پھر جو سندھ جیسا صوبہ ہے وہاں تو ایک تضاد دوسرا بھی ہے, جیسے پنجاب میں وہی پروونشل گورنمنٹ ہے جو لاہور کو گورن کریے. یہاں پر سندھ میں مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جناب یہاں پر لوکل گورنمنٹ کوئی اور ہے اور پروونشل گورنمنٹ کوئی اور ہے, تو اس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو پاتے. جی صحیح بات ہے, بالکل. لیکن
لیکن وہ دیکھیں پرسنل انٹرسٹ. اب سندھ گورنمنٹ ہے, اب وہ کراچی کا میئر جو ہے, کراچی کے ناظم کو اگر وہ با اختیار بنا دیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاتھ سے تو سب کچھ نکل, سارا پیسہ ہی چلا گیا یار, ہم نے تو وہی جو پیسہ آئے گا تو ہم استعمال کریں گے, اپنی جیبوں میں بھی ڈالیں گے. مشرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس بات کی کیا کوئی امید ہے کہ مڈ ٹرم میں, لانگ ٹرم میں جو ایک کہتے ہیں نا لوکل گورنمنٹ سسٹم جیسا کہ آپ نے بنایا تھا با اختیار, وہ ریوائیو ہو سکتا ہے, دوبارہ شروع ہو سکتا ہے؟ اگر انٹرم گورنمنٹ کوئی بنی اور وہ انٹرم گورنمنٹ آتھرائزڈ ہو, ایمپاورڈ ہو کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کو, تو وہ آئی ایم ویری شیور اگر جب وہ گورننس کے بارے میں دیکھیں گے, وہ یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو پرانا تھا اس کو دوبارہ لاگو کر دیں گے. دیر از نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ, وہی ایک سسٹم ہے جو اچھا چلے گا, ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے, ایفیشنسی اس میں ہوگی, سینٹرلائز کنٹرول ناظم کے پاس ہوگا, ہر چیز اس کے فائدے کے اوپر. تو آدمی یہاں تو دنیا میں یعنی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن میں بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کو فالو کریں, آپ پاکستان کے اگزامپل کو دیکھیں یہ لوکل گورنمنٹ کے, وہاں افریقہ وغیرہ میں ہر جگہ یہ بتایا جاتا تھا, اور ہم اپنی چیز جو ہم جانتے ہیں اس کو چھوڑ دیا ہم نے. اب یہ آپ نے کہا کہ انٹرم وہ کہتے ہیں ورسٹ اینیمیز, تو یہ وہ رائج کریں گے بالکل انٹرم گورنمنٹ. اگر یہی حکومتیں چلتی رہیں یہ تو نہیں کریں گی. اچھا, اس میں اس چیز کا امکان ہے کہ کیا کہ عدلیہ اپنا کلاؤٹ استعمال کرے, جیسے عدلیہ نے انتخابات کروا دیے, اس ملک میں مردم شماری کروا دی, اسی طرح جو ہے اور ہمارے ادارے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس قسم کا کوئی کانسٹیٹیوشنل چینج جو ہے دوبارہ سے لے کر آ جائیں؟ مطلب ویل کورٹ جو عدلیہ کرے اگر کر سکتی ہے بالکل, لیکن ہر چیز عدلیہ تو نہیں کرتی ہے. یہ تو آئی تھنک ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, جو ایک حکومت ایسی ہو جو امپاورڈ ہو اور وہ تبدیلیاں دیکھے, ایگزامن کرے. بار بار میں اگزامپل دیتا ہوں, نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو میرے زمانے میں ہم نے ایک کھولی تھی جس کا جنرل نقوی صاحب کو انچارج بنایا تھا. موسٹ ایفیشینٹ وہاں وہ کام ہوتا تھا, کیونکہ بہت سے لوگ مجھے ہر دوسرے دن آ کر کوئی نئے آئیڈیاز دیتے تھے, تو بجائے اس کے کہ میں انہیں ہاں یا نہ کہہ دوں اکیلا, کیونکہ میں کون سا عقل کل ہوں, تو میں ان کو آرام سے جو میں سمجھتا تھا کہ وائبل ہے ادھر این آرمی میں بھیج دیتا تھا, اور نقوی صاحب کو کہتا تھا ذرا یہ ان کے آئیڈیاز کو سنیں اور مہینے بعد آپ اس کی انالیسس کر کے میرے پاس لا کر پریزنٹ کریں. وہ بھی کیا کرتے تھے, ایک تھنک ٹینک بنا دیتے تھے, اسی کو وہ اس تھنک ٹینک کو حوالے کرتے تھے, اس کے وہ ایگزامن کر کے جب سارا میچور ہو جاتا تھا, جس کا آئیڈیا تھا اسے بھی بلاتے تھے, خود بھی آتے تھے. میں بھی کئی منسٹرز جو ہیں جو ان سے کنسرنڈ تھے اس سبجیکٹ کو بھی بلاتا تھا. مشرف صاحب, یہ آپ نے طریقے سے ہم تھنک ٹینک کی اور انالیسس کی بات کی, اس پہ پھر ہم ڈسکشن کے بعد ڈیسائیڈ کرتے تھے. میں یہ عرض کروں کہ آپ نے تھنک ٹینک اور انالیسس کی بات کی, ہم نے اڑتے اڑتے خبر سنی ہے کہ آپ کسی اکنامک سمٹ میں جا رہے ہیں ہانگ کانگ. کیا تفصیلات ہیں اس کی, کیا آپ کا مطلب ہے کہ کس آپ سبجیکٹ کے اوپر اپنا خطاب کریں گے, ذرا اس کے بارے میں ہمیں جلدی سے ہمارے ویورز کو, ناظرین کو بتائیے گا. یہ انفیکٹ یہ کاغذ, یہ آج کل میں اسی پہ کام کر رہا ہوں فرینکلی. یہ مجھے انوائٹ کیا گیا ہے ہانگ کانگ میں. دس از دا 9th ورلڈ چائنیز اکنامک سمٹ, اور مجھے سبجیکٹ دیا گیا ہے کہ آپ بولیں گے مینیجنگ گلوبل انسرٹنٹی, ایکسپلورنگ نیو اپرچونٹیز. میں بولوں گا ادھر, اسی کی میں تیاری کر رہا ہوں, پر میں چٹوں پہ میں بھی چٹ بنا دیتا ہوں. یہ اسی سے بولوں گا بس. دس از مائی, یہ میرا لیکچر, دس از دا انٹائر لیکچر, اسی پہ میں بولوں. نہیں تو خیر آپ کا تجربہ اتنا ہے کہ آپ کو میرے خیال میں چٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. آخر میں جاتے جاتے مشرف صاحب, آپ کوئی پاکستان کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں, اپنے جو آپ کے ایڈمائررز ہیں, آپ کے جو پیروکار ہیں؟ جی مطلب میں نوجوانوں کو تو یہی کہتا ہوں, فیوچر از ان دیئر ہینڈز, لیکن وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہم جو سینئر جنریشن ہے, جوڈیشری ہے, فوج ہے, یہ جب تک کہ صحیح فنکشن کر کے ایک انوائرمنٹ نہ کریٹ کریں جہاں ان کی جو ینگسٹرز کی فورس جو ہے وہ یوٹیلائز ہو پاکستان کی ڈیولپمنٹ, پاکستان کی بہتری کے لیے. تو میں نوجوانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں, ڈونٹ بی ڈس ہارٹنڈ.
पाकिस्तान की सबसे खूबसूरती ये है कि हमारे में पोटेंशियल है, ऑल द पोटेंशियल, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ऑल द रिसोर्स। और मैं सूख से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी हम कुछ हों ये कहकर। मैंने 9 साल में देखा है कि बिल्कुल सारे रिसोर्सेज हैं और सारा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो। कोई हमें IMF वगैरह से मदद नहीं चाहिए, हम ऊपर जा सकते हैं। दुरुस्त, यानी कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमारी तरफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, मजाल नहीं करेगा, बहुत और हर चीज है हमारे। मुशर्रफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और यकीनन नाज़रीन के इस्लाहात के लिए और मुल्क में तज़ादात को कम करने के लिए सियासी बसीरत की भी ज़रूरत है, दयानत की भी ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत जिस चीज़ की होती है वो बुलंद सोच की होती है और सही फ़ैसले की होती है। मैं साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने कीमती वक्त दिया। आमिर ज़िया को इजाज़त, लेकिन प्रोग्राम के जो इख्तितामी कलमात होंगे वो हस्ब रिवायत परवेज़ मुशर्रफ साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। आइंदा प्रोग्राम में बात करेंगे, रियासत को किससे है सबसे बड़ा खतरा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।